अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज तो जनाब ख़बरों का एक बाज़ार गर्म है और हाफिज़ का इस्तीफ़ा भी आ गया और हलचल मच गई पाकिस्तान में। और जनाब और कौन कौन से बड़े बड़े इस्तीफ़े आ रहे हैं और इस्तीफ़ों की एक लाइन लगी हुई है। पाकिस्तानी सियासत में एक भौचाल आ गया है। इमरान खान साहब के अल्फाज में वो भौचाल क्या आया, क्या क्या हो चुका है, वो आपको बताऊँगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अहम मुलाकात हुई है और वो क्या करने जा रहे हैं, ये वाले से भी बात होगी। और क्या इमरान खान बनीगाला शिफ्ट हो रहे हैं और उनसे मुलाकात हुई है डेरा जेल में किसी की मुलाकात हुई है, और मुलाकात अगर हुई है तो किस उमूर पे बात हुई है, इस हवाले से भी फैक्ट चेक आपको बताऊंगा और अथेंटिक सोर्सेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब अगर गुफ्तगू अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि हम आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचा सकें और सच की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचा सकें। तो जनाब इमरान खान और उनकी जमात इलेक्शन क्या जीती कि इस्तीफ़े पे इस्तीफ़ा आना शुरू हो गया और बाकी जमातें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल कर रही हैं। आज सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इलेक्शन में अपनी शिकस्त को कबूल करके, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ और मैं पार्टी की सदारत जो है वो छोड़ता हूँ। अब जो है वो पार्टी का इलेक्शन होगा जमात इस्लामी का 31 मार्च को, और उसमें 3 नाम दिए गए हैं, लियाकत बलोच, हाफिज़ नईमुर रहमान और सिराजुल हक साहब का। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जमात इस्लामी बहरहाल पाकिस्तान की सबसे जमहूरी जमात होने की दावेदार भी है और राइट भी दावेदार है। हमेशा अमीर बदल जाता है, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, कभी एतराज़ नहीं होता, और जो उम्मीदवार होता है वो कैंपेन भी नहीं करता अपनी कि जी मुझे वोट दो, बल्कि वो जो वोट देते हैं बस उसे दे देते हैं। और गाइडलाइन के लिए 3 उम्मीदवार दिए गए, उम्मीदवार चाहे तो चौथे बंदे को चुन लें और सारे लोग अगर चौथे बंदे के हक में आ जाएं तो वो भी जीत सकता है। तो इसका मतलब है कि पार्टी में हकीकी जमहूरियत है, जिसमें इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते हैं। तो उनकी तरफ से इस्तीफ़ा आया। उसके बाद जी जहांगीर तरीन साहब का आया कि जी मैं सियासत से अलविदा होता हूँ। जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई थी और दोनों नशस्तों पर हार गए थे। उनकी पार्टी को 2 नशस्तें मिल गई, लेकिन उनको कोई नशस्त नहीं मिली। ओन चौधरी उनकी पार्टी के हैं, वो जीत गए थे। मगर जहांगीर तरीन ने भी इलेक्शन पे नाकामी पर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया, सियासत से अलहदा हो गए। जहांगीर तरीन एक चैप्टर था जो आज ख़त्म हो गया, क्लोज़ हो गया सियासत के हवाले से। इमरान खान साहब के साथ सेक्रेटरी जनरल रहे, वाइस चेयरमैन रहे, बड़ी ओहदों पर रहे। एक दौर में बड़ी टसल थी उनकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की। इवेंचुअली शाह महमूद कुरैशी प्रिवेल किए, उनके ऊपर चीनी स्कैंडल बना, इमरान खान साहब से अलग हुए। पहले एक दफ़ा कहा जाता था कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीब है, उनकी एटीएम में, उनको गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, उनको हेलीकॉप्टर, उनका जहाज़। जब 2018 की हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन का जहाज़ जो है ना, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उठा उठा कर बनीगाला लाता था, उनके परचम पहनाते थे उनके गले में और वो पार्टी बनाते थे। अब जनाब अब भी हुकूमती जोड़ तोड़ जारी है, लेकिन जहांगीर तरीन का जहाज़ गायब हो गया है और जहांगीर तरीन चले गए हैं और उनका जहाज़ भी चला गया, तो अब वो सियासत से चले गए। उसके अलावा जनाब खबर आई है कि परवेज़ खटक साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। खैर वो फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि खटक साहब ने कहा कि जी मैंने ना इस्तीफ़ा दिया है ना पार्टी छोड़ी है, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि यार उनसे कहें कि सांस भी आस्ता लिया करें, ब्रेक तो बहुत ही बुरी चीज़ है, ना लें। पता नहीं क्या। बहरहाल परवेज़ खटक साहब की जमात को भी पूरे, आपको पता केपी में हार गए थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पता नहीं कौन सी, लेकिन उस पार्टी का नामो निशान चुके नहीं रहा। मैं आपको क्या बताऊँ, वो पार्टी पूरी तरह हारी, उसका कोई कैंडिडेट नहीं जीता। उसमें महमूद खान थे साबिक़ वज़ीर आला, ये थे, पता नहीं 57 अरकानों ने मिलाए, उन्होंने कहा मैं इनकलाब बर्पा कर दूँगा, केपी से इमरान खान का सफाया कर दूँगा, लेकिन आखिर में पता चला कि सफाया उनका ही हो गया, तो वो भी आज चले गए। तो जनाब लेकिन ये सब कुछ से पहले जो इस्तीफ़ा आया, जो मैंने आपको बताया कि हाफिज़ का इस्तीफ़ा, वो बहुत ही बड़ी हलचल मचा गया पाकिस्तानी सियासत में। और हाफिज़ कौन है जी? हाफिज़ नईमुर रहमान। उन्होंने अपनी कराची से जीती हुई नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मुझे ये नशस्त नहीं चाहिए, और उसकी वजह उन्होंने बताई कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जिनको PTI की बैकिंग थी वो जीते हैं, मैं नहीं जीता, मुझे ज़बरदस्ती जितवाया गया। तो मैं इस मैंडेट को, और सिर्फ मेरा मुंह बंद करने के लिए कि उनका ख्याल है कि कराची में 15 से ज़ायद सीट्स, 17 सीटें जमात इस्लामी जीत चुकी थी, लेकिन मैंडेट हमारा चोरी करके MQM को दिया गया। इसके अलावा PTI का मैंडेट चुराया गया। तो उन्होंने PTI से इज़हार यकजहती किया है और कहा है कि ये सीट मैं जीता नहीं था, ये मुझे चुप करवाने के लिए दी गई, मैं वापस करता हूँ। इस बात पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया लिट है और सियासत में भी, और पाकिस्तान के हर जगह से तारीफ़ और तसनीफ़ उनके लिए आ रही है, तारीफ़ और तौसीफ़।
حافظ نعیم الرحمن کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سیاست کے بازی گر ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن ہمارے ادھر آئے ہوئے بھی ہیں، میری ملاقات بھی ہے، بڑے زبردست آدمی ہے۔ کراچی میں لوکل ایشوز پر اتنی بات کرتے تھے، ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے، ایشوز پہ بات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اور مسائل کے حوالے سے جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کراچی کے میئر کے الیکشن میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور میجارٹی پارٹی بنے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی جماعت کو حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ ان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی شامل ہوئی اور وہ میجارٹی میں آ گئے تھے، لیکن اس وقت پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو روک لیا گیا، ان کے روک لیا گیا، اور مرزا وہاب کو میئر بنا دیا پیپلز پارٹی کے۔ اب جناب انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو ان کی آواز دور دور تک اس کی گونج گئی ہے، اور بلکہ آج تو سن رہے تھے کہ 2 چینلز پہ ان کی کوریج پہ پابندی بھی لگائی گئی ہے، ٹی وی چینلز پہ، کہ جی ان کا بھی کوریج نہ کریں کہ ان سے بڑی شور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن شور تو پیدا ہو گیا، اور حافظ نعیم الرحمن جو ہے نا وہ اس وقت ہیرو کا سٹیٹس حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کرنا چاہیے، کہ دیکھیں غلط مینڈیٹ کو نہیں لیا، چوری شدہ مینڈیٹ نہیں لیا، انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ چنا کہ جو عزت کا راستہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں لیتا، اور انہوں نے حق کی گواہی دی، تو اس وجہ سے ان کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمن ان کا فیوچر کیا، حافظ نعیم کا، اور یہ حافظ کا استعفیٰ آ گیا، تو اس کے بعد کون سے بڑے استعفے آ سکتے ہیں، اب دیکھیں کہ اس کے بعد کیا صورت حال بنتی ہے۔ لیکن پنجاب میں نون لیگ کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور ابھی کچھ ارکان نے ملاقات کی مریم نواز سے، انہوں نے کہا کہ 150 ارکان کی ریزروز کے علاوہ 150 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے نون لیگ کو، تو وہ سمپل میجارٹی بنانے کی پوزیشن میں حاصل کر لی ہے انہوں نے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے جو رہنما ہیں کیا وہ بھی استعفیٰ دیں گے پارٹی کے، چونکہ انہوں نے بھی ان کی پارٹی بھی ہار گئی ہے، اس لحاظ سے ہار گئی ہے کہ بہت بڑی میجارٹی حاصل نہیں کر سکی۔ جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ ہیں ان سے زیادہ ووٹ سے 92 ان کے ہیں، اور 79 مسلم لیگ نون کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ بہرحال لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ جیتے ہیں، تو وہ کس چیز کا استعفیٰ دیں۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جناب نئے وزیر اعظم کے حوالے سے نواز شریف کا نام نہیں آ رہا، اور نام آ رہا ہے جناب خواجہ آصف نے آج کہا ہے کہ جی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا پارٹی نے، گو کہ فوراً بعد مریم اورنگزیب نے کہا نہیں شہباز شریف ابھی ہم نے طے نہیں کیا، پارٹی سب کچھ غور کریے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ زیادہ تر چانسز اب شہباز شریف کے ہیں۔ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف تب آئیں گے جب سمپل میجارٹی لے گی، سمپل میجارٹی انہوں نے لی نہیں۔ اتفاق کی بات ہے، سید طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اتفاق کی بات ہے بھائی، نواز شریف کے قریبی ساتھی سارے ہار گئے، شہباز شریف کے قریبی ساتھی جیت گئے زیادہ تر، اور یہ الیکشن جو کوئی بندہ آ رہا ہے تو وہ نواز شریف آ رہے ہیں، باقی ان کی پارٹی کے لوگ بھی دیکھیں شہباز شریف جیت گئے، ان کے ساتھ کے کئی ساتھی جیت گئے، دونوں سیٹوں پہ اپنی جیت گئے، اور ان کے پرائم منسٹر بننے کے بھی چانسز بڑے روشن ہو گئے ہیں۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ان کے، آج پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہے، اور اس میں کوئی حتمی فیصلے کیے جائیں گے، مگر اب نون لیگ کا وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں، اور فارمولہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ 3 سال نون لیگ حکومت کرے، 2 سال جو پیپلز پارٹی حکومت پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، اور اس طریقے سے دونوں کی آپس میں بارگین ہو اور وہ ڈیل ہو جائے۔ اب ڈیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ادروائز نئے الیکشن کروانے پڑیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ممکن نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی اتحاد ممکن ہے، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ایکویشن یہی ہے، اور کوئی پارٹی الگ سے بھی حکومت نہیں بنا سکتی، تو ایکویشن یہی بنتی ہے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو اور ایک سخت قسم کا اتحاد ہوگا، جس میں دونوں بادل ناخواستہ شریک ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر چکے ہیں، بلاول تقریروں میں بھی کہہ چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اتحاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں جناب سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف، وہ خبر جناب آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، کل بھی گردش کر رہی تھی، کہ عمران خان سے کسی نے ملاقات کی ہے، جی بڑے سینئر فوجی افسران نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ جی نہیں آپ انٹرفیئرنس بند کریں، میں کوئی مجھے ڈیل نہیں چاہیے۔ کہتے جی ان کو ریلیف آفر کیا گیا ہے کہ آپ ریلیف لے لیں، اور آپ جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ بنائیں اور آرام سے اس گورنمنٹ کو کام کرنے دے، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اپنے لیے ریلیف نہیں چاہیے، میں آپ ڈیل نہیں کروں گا، میرے پاس مینڈیٹ ہے، آپ انٹرفیئرنس نہ کریں، یہ والی خبریں چلائی گئیں۔ بہرحال اس حوالے سے ہم نے فیکٹ چیک کیا، اور 2-3 ذرائع سے پتہ کیا میں نے، اور 2-3 ذرائع سے ہی عسکری ذرائع سے بھی پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ جی ایسی کوئی ملاقات نہیں، بلکہ یہ فیک نیوز ہے، اور اس کے علاوہ جیل کے ذرائع سے بھی پتہ چلا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ خبر بھی اڑتی آئی کہ جی بنی گالہ میں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے، اڈیالہ جیل میں بڑی آج ہلچل ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا، یہ بھی پتہ کروایا کہ یہ بھی غلط خبر تھی بنی گالہ میں، تو میں بھی قریبی رہتا ہوں اور ہمارے ذرائع بھی ہیں، تو وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ بات بھی ایک فیک نیوز نکلی کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔
فی الحال ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں عمران خان کو ریلیف دیے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ ان کو مینڈیٹ ملا ہے تو ان کو ریلیف بھی ملے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں ان سے بات چیت کی جائے گی اور جلد ہی ان کو کیسز میں بھی آہستہ آہستہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا، کیونکہ مینڈیٹ کی ایک پاور بہرحال ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو حکومت نہیں ملے گی، اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، لیکن کے پی میں تو ملے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک ریالٹی ہیں، ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں، اور یہ آج پیر پگاڑا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ ایک ریالٹی ہیں خان صاحب اور وہ جیتے ہیں، اور ہمیں بھی سیٹوں کی آفر کی گئی تھی، ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں سب جگہ پہ ہو رہی ہیں، مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا تو جینوئن مینڈیٹ ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک ان سے کوئی ملاقات اس طرح کی نہیں ہوئی۔ یہ فیک نیوز ہے، نہ ہی انہیں بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کہ ان کو فیوچر میں ضرور ریلیف ملے گا، لیکن فی الحال ابھی ان کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی حکومت سازی میں وہ کوئی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد جو ہے آج بھی کئی آزاد اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی کے ممبر بھی جا کے ملے اور نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان کی اپنی پارٹی تھن ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے حکومت سازی تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ریلیف جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے۔ تو اتنی ہی خبریں تھیں آج کی۔ ہاں، آخری خبر جو تھی وہ ایک آپ کو میں نے کہا تھا کہ صدر عارف علوی کوئی امپورٹنٹ کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آج جناب ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں، اور انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان سے رؤوف حسن جو پی ٹی آئی کے ہیں اور عمیر نیازی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، کافی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، جو ویڈیو آئی ہے۔ اور شاید پارٹی یہ توقع کر رہی ہے کہ جی پریزیڈنشل پارڈن مل جائے عمران خان کو، اور وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جی صدر آصف زرداری نے رحمان ملک کی سزا معاف کروائی تھی، تو پارٹی پوری طرح ان بلاک مطالبہ کر رہی ہے جی صدر عارف علوی سے کہ آپ عمران خان کی سزائیں معاف کریں اور عمران خان کو ڈیالہ جیل سے باہر نکالیں۔ تو صدر عارف علوی آنے والے دنوں میں کوئی بڑا ایڈونچر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ماضی میں انہوں نے اپنی پارٹی کو مایوس کیا تھا، انہوں نے صدارت کو ترجیح دی اپنی پارٹی کے حوالے سے، تو اب دیکھتے ہیں آخری دنوں میں کوئی کھڑاک کر کے جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے نئی اسمبلیاں آئیں گی تو نیا الیکشن ہوگا اور صدر بھی نیا بنے گا۔ پہلے ہی نون لیگ تجویز دے چکی ہے کہ صدر عارف علوی کی جگہ صدر آصف زرداری کو صدر بنا سکتے ہیں اگر ان کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے، پیپلز پارٹی سپورٹ کرے۔ تو صدر صاحب تھوڑے دنوں کے مکین ہیں، شاید جاتے جاتے کوئی دھماکہ کر جائیں۔ ملاقات ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کے اثرات سامنے نہیں ہیں۔ امید ہے کہ جلد ہی کوئی ایوان صدر سے بھی کوئی چیز آئے گی۔ ابھی تک انہوں نے صرف ایک ہومیوپیتھک سا بیان دیا تھا کل بھی کہ قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، بہت اچھا ہوا، ووٹنگ ٹرینڈ بہت اچھا تھا، ریمارکیبل تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں پی ٹی آئی کی حمایت میں کوئی بڑی بات کی گئی ہو۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑی بات کریں گے یا نہیں، ایوان صدر پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ جو ہی کوئی اپڈیٹ ملتی ہے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔